Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Today we are going to start our histories chapter number 3. 7th class, we have done the notes and discussions of chapter 1 and chapter 2, and I had given you chapter 1 as revision question wise, and we have done question wise revision of chapter 1. Revision of chapter 2 you people will inshallah be doing in your class, and now we are going to start chapter number 3, which is Mughal Empire socio-cultural conditions. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे मुग़ल एम्पायर में सोशल और कल्चरल कंडीशंस, रिलीजियस कंडीशंस, मुग़ल एम्परर्स की पॉलिसी टुवर्ड्स द रिलीजन एंड द सोसाइटी एंड द कल्चर. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इस टाइम की कौन सी अहम शख्सियात थीं जो कि मुग़ल डायनेस्टी में थीं. हम ये भी डिस्कस करेंगे कि उन शख्सियात के क्या इन्फ्लुएंस थे, कौन सी रिफॉर्म्स थीं, कौन सी तहरीकें चलीं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे. आज 7th क्लास जिस पर्सनालिटी के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगी, ये मेरी एक इंतहाई पसंदीदा पर्सनालिटी हैं और इनके बारे में बात करना मुझे बहुत खुशी और सआदत महसूस होती है. हम बात करेंगे आज हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह. 7th क्लास, हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम शेख अहमद है. आप सरहिंद शरीफ में पैदा हुए. इनके बारे में मज़ीद आपको कुछ बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो मुग़ल एम्परर्स हैं इनके बारे में हमने पढ़ा कि इनकी रिलीजियस पॉलिसी जो है वो बहुत रिलैक्स थी. जितनी इंटरफेथ हार्मनी मुग़ल के पीरियड में मिली हमें बहुत कम पीरियड्स में नज़र आती है, और जितना तमाम दूसरे मज़ाहब के लिए रवादारी और गुंजाइश मुग़लों ने पेश की उसकी मिसाल हमें तारीख़ में कहीं से भी नहीं मिलती. मुग़लों में मज़हबी तासुब नाम की कोई चीज़ नहीं थी. इनमें कुछ एम्परर मज़हब से रुझान रखते थे, कुछ लोग नहीं रखते थे, लेकिन इसके बावजूद जो इंटरफेथ हार्मनी है वो बहुत शानदार थी. और हम देखते हैं कि अकबर के बारे में हमने पढ़ा कि उसने तो इंटरफेथ हार्मनी हासिल करने के लिए वो इतनी एक्सट्रीम तक चला गया कि उसने एक नया मज़हब ही बना लिया जिसमें उसने कहा कि सब ठीक है, जो हिंदू प्रैक्टिसेस हैं, जो मुस्लिम फ़िलासफ़ीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं, जो क्रिश्चियन फ़िलासफ़ीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं, सब ठीक हैं. और उसने सबको मिला के एक मलगूबा सा मज़हब बना लिया और सब चीज़ों को उसने बराबर में कर दिया. तो इस तरह से ये जो मुग़ल थे मज़हब की तरफ उनकी पॉलिसी यही थी कि उन्होंने मज़हब के नाम पे किसी को ना तो तंग किया, ना मज़हब के नाम पे कोई भी उन्होंने जंग की, ना ही कुछ भी इस तरह का उनका कुछ तारीख़ में हमें नज़र आता है. तो इंटरफेथ हार्मनी उन्होंने हासिल की और उन्होंने बड़े कामयाब तरीके से हुकूमत की. तो उनकी पॉलिसी जो है वो यही थी कि वो मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स सब के लिए इक्वल उनकी पॉलिसी थी. सबको सहूलतें दी गई, सबकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत को यकीनी बनाया गया. सारी की सारी रियाया चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है उसको एक जैसी ही सहूलतें और एक जैसा ही उनके साथ सलूक रवा रखा गया. तो अब हम आते हैं जनाब हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी की तरफ. हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी जो हैं ये बरे सग़ीर में यानी सब कॉन्टिनेंट में जो सबसे पहली रिलीजियस मूवमेंट चली, इस्लामिक रिलीजियस मूवमेंट, ये इसके फाउंडर हैं. हम बात करेंगे कि इस तहरीक की ज़रूरत क्यों पेश आई, हम इस पे भी बात करेंगे. हज़रत मुजद्दद अल-अफ़सानी 1564 ईस्वी 1564 AD में सरहिंद शरीफ में पैदा हुए. आपने अर्ली एजुकेशन अपने वालिद से हासिल की. ठीक है. अब इनके वालिद भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थे. अपने वालिद से इन्होंने अर्ली एजुकेशन हासिल की, अपने वालिद के मुरीद भी हुए. इसके बाद ये सफ़र करने को निकले, हज के सफ़र के लिए निकले. तो सरहिंद से बेटे ये दिल्ली आए. दिल्ली में उस वक्त हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह एक बुज़ुर्ग हैं, वो तशरीफ़ लाए हुए थे. हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्लाह अफ़गानिस्तान के एक इलाके से आए थे और वो
یہاں پہ اپنی ایک دلی میں خانقاہ بنا کے وہاں پہ رہتے تھے۔ حضرت مجدد الافسانی دلی میں رکے، انہوں نے حضرت خواجہ باقی باللہ کے بارے میں جانا، وہ حضرت خواجہ باقی باللہ کی خانقاہ میں کچھ دیر رکے، تو حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنے پاس رکنے کی دعوت دی۔ حضرت مجدد الافسانی بیٹے 3 دن حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں رہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے ان کی کوالٹیز کو پہچانا، ان کی شخصیت کو پرکھا، پہچانا، بہت خوش ہوئے، انہوں نے ان کو تربیت کی۔ 3 دن میں وہ جو کچھ سمجھا سکتے تھے سمجھایا، جو کچھ بتا سکتے تھے بتایا، اچھی گائیڈنس دی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت خواجہ باقی باللہ نے ان کو اپنے پاس ایز اے مرید رکھ لیا، اور کچھ عرصہ، یہ شاید 1 مہینہ ہو سکتا ہے، اتنا سا ہی ایک عرصہ حضرت خواجہ باقی باللہ نے حضرت مجدد الافسانی کو، جن کا نام اس وقت شیخ احمد تھا، شیخ احمد کو اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد انہیں سرہند شریف واپس بھیج دیا۔ سرہند شریف جب آپ واپس آئے تو آپ نے اپنا کام شروع کیا۔ اس وقت اکبر کا دور تھا، اور اکبر دین الہی انیشیٹ کر چکا تھا۔ دین الہی جو ہے سیاسی لحاظ سے تو ایک بڑی کامیاب اکبر کی پالیسی تھی، لیکن اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، مذہبی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس نے مذہب اسلام میں بہت ساری خرافات ایڈ کر دی تھی، بہت ساری ہندوانہ رسوم، کیونکہ اس وقت بنا کے یہ پیش کیا گیا تھا کہ یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، جو ہندو پریکٹسز ہیں، جو مسلم پریکٹسز ہیں، سب کی سب ٹھیک ہیں۔ اور بیٹے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ شب رات پہ ہم لوگ جو پٹاخے پھوڑتے ہیں اور جو دیے جلاتے ہیں، یہ بیسکلی اسی وقت ہندوؤں کی دیوالی اور ہماری شب رات جو ہیں وہ آپس میں مکس ہو گئی تھی۔ دیوالی بیسکلی دیپاولی ہے، اس میں دیپ جلائے جاتے تھے، یہ ہندوؤں کا تہوار تھا، اور مسلمانوں یہ بھی رات کا تہوار تھا، اور مسلمانوں کی شب برات جو ہے وہ بھی ایک رات کی تہوار ہے، رات کی بات ہے۔ تو اس وقت میں یہ دونوں مکس ہو گئے، اور اس طرح سے مکس ہو گئے کہ اب مسلمان بھی اسی طرح شب رات پہ دیے جلاتے اور پٹاخے پھوڑتے ہیں جیسے کہ ہندو اپنی دیوالی پہ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو کہ اسلام میں شامل ہو گئیں۔ تو حضرت مجدد الافسانی نے جو ہے اس کا بڑی سختی کے ساتھ اس کا سدباب کیا، اور اس چیز کو کلیریفائی کیا کہ اسلام میں اس طرح کی خرافات کی کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اکبر جو ہے، اکبر کے دور میں بھی حضرت مجدد الافسانی اس کے خلاف بولتے رہے۔ جب اس کے بعد اس کا بیٹا سلیم جو ہے وہ بادشاہ بنا، تو پھر بھی حضرت مجدد الافسانی جو ہیں وہ ان کے خلاف، اس کے مذہبی پالیسی کے خلاف بولتے رہے۔ ان کے دور میں حضرت مجدد الافسانی کو گوالیار کے قلعے میں قید بھی کیا گیا کچھ عرصہ، لیکن بعد میں انہیں چھوڑ دیا گیا جہانگیر کے دور میں۔ اور جہانگیر جو ہے اس نے بعد میں جو ہے وہ مجدد الافسانی سے معافی مانگی اور ان کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ ایک حضرت مجدد الافسانی جو ہیں وہ 1624 میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور اس میں 1624 تک 3 سال جو ہیں وہ جہانگیر کے ساتھ رہے، جہانگیر کی فوج کے ساتھ رہے، اور جو بھی غیر اسلامی قسم کے آئیڈیاز مسلمانوں میں پروان چڑھ رہے تھے، حضرت مجدد الافسانی نے ان کو روکا، لوگوں کے مائنڈز کو کلیئر کیا، اسلام کی صحیح تصویر انہیں بتائی، اور اسی وجہ سے انہیں مجدد الافسانی کہا جاتا ہے۔ مجدد کا مطلب ہے بیٹے پہلے سے موجود ایک چیز کی تجدید کرنے والا۔ الف عربی میں 1000 کو کہتے ہیں، اور ثانی کہتے ہیں دوسرے کو۔ مجدد الف ثانی کا مطلب ہے کہ 1000 سال میں دوسرا۔ پہلے مجدد ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین ابراہیمی کی تجدید کی تھی، اس کو دوبارہ سے صاف کیا، بت پرستی سے، شرک سے پاک کیا۔ ہماری ملت ابراہیم علیہ السلام کی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی کے مجدد ہیں،
اور حضرت مجدد الافسانی یعنی شیخ احمد سرہندی جو ہیں وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجدد ہیں، یعنی انہوں نے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں شامل ہو جانے والی خرافات سے پاک کرنے کے لیے کام کیا تھا، اور اسی کام کے لیے انہیں مجدد الافسانی کا خطاب ملا۔ یہ 1000 سال کے مجدد ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت مجدد الافسانی کی اچیومنٹس کے بارے میں۔ سب سے پہلی جو اچیومنٹ حضرت مجدد الافسانی کی ہے وہ صوفیزم میں ہے۔ تصوف میں سیدنا مجدد الافسانی سے پہلے تصوف کا سب سے جو اعلیٰ درجہ وہ ایک فلسفی تھی، وحدت الوجود۔ وحدت الوجود میں یہ ہوتا ہے کہ صوفی اللہ کی ذات میں اتنا گم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو اللہ ہی مانتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یونٹی آف بینگ، کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ وہی ہے، وہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضرت مجدد یہ جو تصوف کا یہ فلسفہ ہے، نہ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے تھے اور بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں۔ حضرت مجدد الافسانی نے اس کی تشریح کی، اس کو کریکٹ کیا اور وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا، دیٹ از یونٹی آف اپیئرنس۔ اس میں یہ ہے کہ ہر جو چیز ہے وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا مظہر ہے، وہ اظہار ہے اللہ کی قدرت کا۔ جو بھی موجود ہے وہ شہادت دیتی ہے کہ اللہ ہے۔ تو وحدت الوجود کے بعد وحدت الشہود کی جو تھیوری ہے یہ حضرت مجدد الافسانی نے پیش کی۔ اس طرح تصوف کو بہت سارے جو غلط نظریات تھے ان سے آزاد کیا، بہت ساری غلط فہمیوں سے آزاد کیا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا اپوزیشن آف بھکتی موومنٹ ہے حضرت مجدد الافسانی کی ایک تحریک۔ اس میں کیا کیا جاتا تھا، بھکتی موومنٹ جو تھی یہ تمام کے تمام جو صوفی ہیں، ملا ہیں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، ان کو نقلی کہا جاتا تھا۔ اس میں چاہے وہ پنڈت ہوں، ملا ہوں، صوفی ہوں، ان سب کا مذاق اڑایا جاتا تھا۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہ رام اور رحیم ایک ہیں۔ ریلیجس لیڈرز نے جو مذہبی پیشوا ہیں انہوں نے ان کو الگ الگ کیا ہوا ہے، یہ بھکتی موومنٹ تھی۔ اس میں کہا گیا کہ سب کچھ ایک ہی ہے، رام اور رحیم ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، اور یہ مذہبی جو لوگ ہیں ان لوگوں نے اپنی روٹی کا بندوبست کیا ہوا ہے اس طرح کی تفریق پیدا کر کے۔ تو حضرت مجدد الافسانی نے اس کی بھی بڑی سختی کے ساتھ تردید کی اور بتایا کہ اسلام جو ہے اور اللہ کی جو ذات ہے وہ واحد اور یکتا ہے، وہ کسی کے ساتھ اس کو میچ نہیں کیا جا سکتا، کسی انسان کے ساتھ اس کو میچ نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی وہ کبھی کسی اوتار کی شکل میں آیا ہے جیسا کہ رام کے بارے میں تھیوری ہے۔ تو ان چیزوں کو حضرت مجدد الافسانی نے کلیئر کیا۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اکبر کا جو دین الہی تھا اس کو بھی حضرت مجدد الافسانی نے بڑی سختی کے ساتھ کنفرنٹ کیا، بڑی سختی کے ساتھ اس کو رد کیا، اور جو بھی اس میں خرافات اسلام میں ایڈ کی جا رہی تھی ان سے نجات دلائی، ٹھیک ہے۔ 7 کلاس یہ آپ پڑھیں گے پیج نمبر 67 تک حضرت مجدد الافسانی کے بارے میں، اچھے سے پڑھیے، ان کے بارے میں سمجھیے، انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں آگے پڑھیں گے۔